नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहन भाइयों, आपकी लाखों हाजात क्यों ना हो, बस यही एक वजीफ़ा काफ़ी है। 11 दिन 11 बार पढ़ने से इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, और जैसी ज़िंदगी आप अल्लाह तबारक व तआला से चाहते हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपको वैसी ज़िंदगी ज़रूर अता करेगा। मोहतरम नाजरीन, ज़िंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि पैसा आपको ज़िंदगी की बहुत सारी मुश्किलों और तकलीफ़ों से दूर ज़रूर रखता है। ज़िंदगी में हर शख्स को दौलतमंद या कामयाब बनने के लिए एक या एक से ज़्यादा मौक़े मिलते हैं, ताहम ये उस शख्स पर मुनहसर है कि वो इन मौक़े का खूब से खूब तर और जहानतमंदाना इस्तेमाल करते हुए ज़िंदगी की दौड़ में आगे निकल जाए। नाज़रीन कराम, ये भी मुमकिन है कि ज़िंदगी की दौड़ में आगे निकलने के लिए मौक़े किसी को कम और किसी को ज़्यादा मैसर आते हों, तो फिर क्या वजह है कि हर शख्स इन मौक़ों से इनमें पिन्हा सलाहियतों के मुताबिक फ़ायदा हासिल नहीं कर पाता। ज़ाहिर सी बात है, हर इंसान के अंदर कुछ खसूसियात होती हैं, और इन्हीं खसूसियात की बुनियाद पर ही फ़ैसला होता है कि वो इंसान इन मौक़ों से फ़ायदा उठाते हुए किस हद तक आगे निकल जाने की सलाहियत रखता है। कोई भी आपको करोड़पति बनने की गारंटी नहीं दे सकता, ताहम अगर आपके अंदर झेल में दर्ज रूटीन, आदात और शख्सियाती खसूसियात मौजूद हैं, तो आपकी समत दुरुस्त है। अगर आपने अपनी तवक्कुआत को ऊंचा रखा हुआ है और हर तरह के चैलेंजेस के लिए तैयार हैं, तो फिर आप सही ट्रैक पर हैं। दुनिया में कोई शख्स दौलतमंद नहीं बन सकता और अपने ख्वाब जी नहीं सकता जब तक वो बुलंद तवक्कुआत ना रखता हो। औसत दर्जे के शख्स का ख्याल होता है कि सिर्फ खुशकिस्मत तरीन अफराद ही अमीर बन पाते हैं, जबकि नाजरीन हकीकत यह है कि किसी सरमायादाराना मुल्क में आपके अमीर बनने का हर मुमकिन इम्कान मौजूद है, मगर इसके लिए आप भी पुरअज़्म होने चाहिए। तो सबसे पहले ख़ुद से सवाल करें कि मैं अपने तबके से ऊपर क्यों नहीं उठ सकता। इसके बाद कुछ बड़ा सोचना शुरू करें। अपनी तवक्कुआत बुलंद करेंगे तो कामयाबी भी कदम चूमेगी। ज़िंदगी में पैसे का ना होना बुरी बात नहीं, लेकिन पैसे की लालच रखना और लालच में आकर पैसे हासिल करने के लिए गलत रास्ते इख्तियार करना बुरी बात है। ख़वातीन व हज़रात, आज जो वजीफ़ा आपको बताने जा रहा हूँ, ये ऐसा ताकतवर वजीफ़ा है जो इंशाअल्लाह आपको दिनों में अमीर कर देगा। जितने यकीन से आप ये वजीफ़ा करेंगे, उतनी जल्दी आपको इसके असरात मिलना शुरू हो जाएंगे। हमें दुनिया के हर काम करने के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है, फिर चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा काम हो। बग़ैर पैसों या दौलत के कोई दुनियावी काम आप नहीं कर सकते। मसलन अगर आपको भूख लगी है तो खाने के लिए रकम चाहिए, कपड़े ख़रीदने हैं, घर ख़रीदना है, गाड़ी ख़रीदनी है, या फिर कोई कारोबार करना चाहते हैं, तो इन सब कामों के लिए दौलत या पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। बाज़ औक़ात कुछ काम ऐसे करने पड़ जाते हैं जिनके लिए काफ़ी रकम की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे घर में अचानक किसी को कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो इसके इलाज के लिए अपनी या अपने बच्चों की शादी वगैरह करनी हो। अल्लाह ताला के सिवा कोई भी हमें दौलत या रिस्क नहीं दे सकता। जब भी हमें कभी अचानक ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ जाती है, तो इसका इंतज़ाम भी अल्लाह ताला ही कहीं ना कहीं से फरमाता है। तो हर मुसलमान को चाहिए कि ऐसे वक्त में फ़ौरन अल्लाह की तरफ रुजू करे और अपनी ज़रूरत के लिए अल्लाह से मांगे। तो नाजरीन, ये ऐसे ही अफराद के लिए एक ख़ास वजीफ़ा है। ये सिर्फ़ एक तस्बीह का वजीफ़ा है। अगर आप ये कर ले तो अल्लाह ताला आपकी ज़रूरतों को अपने फ़ज़ल से ज़रूर पूरा फरमाएगा, और आपको इतनी दौलत मिल जाएगी कि आपकी हर ज़रूरत पूरी हो जाएगी। ये दुआ कौन सी है, इसका वजीफ़ा कैसे करना है, ये सब आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है। नाजरीन, अल्लाह ताला से बढ़कर कोई मेहरबान ज़ात नहीं है। उसकी अता के दरवाज़े हर वक्त और हमेशा खुले रहते हैं, और अल्लाह के अलावा जब हम किसी से कुछ मांगते हैं तो अक्सर लोग नाराज़ हो जाते हैं और इनकार कर देते हैं। लेकिन अल्लाह की ज़ात ऐसी ज़ात है कि इससे जितना मांगो वो उतना खुश होता है और झोलियाँ भर भर कर अपने बंदों को अता करता है। तो नाजरीन, इस वजीफ़े से फ़ायदा उठाने के लिए बंदे को चाहिए कि वो अल्लाह की राह में बेदरेग खर्च करे और बग़ैर किसी मफाद और लालच के अल्लाह के बंदों की मदद करे। जो भी ऐसा करेगा, अल्लाह उसे बेहिसाब रिज़्क़ अता फ़रमाएगा और इंशाअल्लाह वो कभी मोहताज ना होगा।
ناظرین، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن کو قیامت کا خوف دامن گیر نہ ہوگا، نہ انہیں حساب کتاب دینا پڑے گا۔ ایک وہ شخص جس نے اللہ کے واسطے قرآن شریف پڑھا، اس کا تعلق بھی قرآن پاک سے ہے اور امامت کرانے والا اس طرح کے مقتدی سے راضی رہیں۔ دوسرا وہ شخص جو لوگوں کو نماز کے لیے بلاتا ہو، یعنی کہ مؤذن، ان کو قیامت کے دن کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا۔ اور اس کے علاوہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اے ابو ذر، اگر تو صبح کو جا کر ایک آیت کلام اللہ شریف کی سیکھ لے تو نفل کی 100 رکعت سے زیادہ افضل ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت کا پڑھنا اتنا افضل ہے، اگر آپ 100 رکعت نوافل ادا کریں تو اس سے زیادہ یہ عمل افضل ہے کہ آپ قرآن پاک کی ایک آیت کو صبح سے پڑھنا شروع کر دیں۔ اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 10 آیتوں کو تلاوت کسی رات میں کرے وہ اس رات غافلین میں شمار نہیں ہوگا۔ اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ بہت سے فتنے ظاہر ہوں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے خلاصی کی کیا صورت ہے؟ تو انہوں نے فرمایا قرآن پاک۔ جو انسان قرآن شریف میں اپنی مشکلات کا حل ڈھونڈتا ہے وہ کبھی فتنے میں نہیں پڑے گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے اس کو 10 نیکیوں کے برابر نیکی ملتی ہے، اور خیال رہے کہ الف لام میم ایک حرف نہیں ہے بلکہ الف لام میم 3 حروف ہیں، لہٰذا فقط اتنا پڑھنے سے ہی 30 نیکیاں ملیں گی۔ اور خیال رہے کہ الف لام میم متشابہات میں سے ہے جس کے معنی ہم تو کیا جبرائیل بھی نہیں جانتے، مگر اس کے پڑھنے پر ثواب بہت ہے۔ معلوم ہوا کہ تلاوت قرآن کا ثواب اس کے سمجھنے پر موقوف نہیں بلکہ بغیر سمجھے پڑھنے پر بھی ثواب ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم قرآن پڑھو اس لیے کہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ تو ناظرین کرام، آج کا وظیفہ آپ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں۔ پاک صاف جگہ پر بیٹھ کر باوضو حالت میں اس وظیفے کو کرنا ہے۔ آپ خواہ جلد از جلد دولت مند بننے کی خواہش مند ہوں یا زندگی میں کسی اور مقصد میں کامیابی چاہتے ہوں، اس کے لیے آپ کو صرف 2 باتوں کو سمجھنا اور ان پر عمل کرنا پڑے گا، اور یہ دونوں باتیں انتہائی عام فہم اور قابل عمل ہیں۔ پہلے یہ سوچئے کہ مجھے کرنا کیا چاہیے اور پھر اس پر عمل کیجئے۔ بظاہر تو یوں لگتا ہے کہ جیسے ان باتوں میں کچھ نہیں رکھا، لیکن جب ان پر آپ سنجیدگی سے غور کرتے ہیں تو ان کی افادیت کے قائل ہو جاتے ہیں۔ اور ناظرین، یہ دونوں باتیں بالکل درست ہیں کہ آپ کو جو کچھ کرنا ہے یا آپ جو کچھ کرنا چاہتے ہیں اس پر غور کیجئے اور پھر اپنی پوری صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے اسے شروع کر دیجئے۔ اس پر عمل کرنے میں تاخیر سے کام مت لیجئے۔ یہ مت سوچئے کہ اس کلیے پر غور کرنا وقت ضائع کرنے کے مترادف ہے۔ یقین کیجئے کہ یہ ایک بنیادی کلیہ ہے، اور ایسا ابتدائی اصول جیسا کہ بچوں کے لیے نرسری کی تعلیم ہوتی ہے، زندگی کے ہر شعبے میں کامیابی کے لیے یہ کلیہ ایک بنیادی اہمیت رکھتا ہے، اور اس پر عمل کیے بغیر آپ کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے۔ جس طرح اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے تعلیم کے ابتدائی درجات سے گزرنا پڑتا ہے، اسی طرح کامیابی کے حصول کے لیے چند ایک بنیادی باتوں پر عمل بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ سوچئے کہ آپ کو کرنا کیا ہے اور پھر اس پر عمل پیرا ہو جائیے۔ بہت سے لوگ اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ چند مخصوص کلیات پر عمل کر کے کوئی شخص کامیاب بھی ہو سکتا ہے یا دولت مند بھی بن سکتا ہے، اور ان کے نزدیک اس قسم کے کلیے محض فضول باتیں ہیں۔ میرے خیال میں وہ لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں کہ اس لیے انہوں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ دولت مندی کیا شے ہے، اور کیا کوئی شخص اپنی انتھک اور صحیح سمت میں جد و جہد سے مالدار بھی بن سکتا ہے۔ وہ دولت مندی کو صرف قسمت کا کھیل سمجھتے ہیں، اور یہ تو آپ بھی جانتے ہیں کہ قسمت اور محنت کے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔ یاد رکھیے کہ محنت ایک ایسی قوت ہے جو بڑی سے بڑی مشکل کو آسان کر سکتی ہے۔ یہ ایک اعجاز آفری قوت ہے۔ دنیا کی تمام تر ترقی محض محنت ہی کا نتیجہ ہے۔ بہت سے لوگ اپنا وقت فضول کاموں میں ضائع کرتے ہیں، غیر ضروری مصروفیات میں زندگی گزارتے ہیں، لیکن دولت حاصل کرنے کے لیے محنت یعنی انتھک محنت نہیں کرتے، دوسروں کے آزمودہ طریقوں سے استفادہ نہیں کرتے اور ان کے نقش قدم پر نہیں چلتے۔ وہ قناعت پسندی کے فریب میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں۔ تو ناظرین، ان کی مثال اس مینڈک جیسی ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ کنویں سے باہر سمندر نام کی
کوئی شے ہی موجود نہیں۔ قناعت پسندی اپنے اصلی معنوں میں ایک سکون بخش رویہ ہے اور لوگ اس کے صحیح معنی نہیں سمجھتے۔ قناعت پسندی محنت کی مخالف نہیں ہے اور نہ ہی محنت کی ضد ہے، اور تاریخ شاہد ہے کہ دنیا میں جس قوم نے بھی ترقی کی اس نے محنت اور محنت ہی کو اپنا اصول بنایا ہے۔ نظریہ محنت دولت مندی کا پیامبر ہے اور بار بار کہا گیا ہے کہ محنت کرو کیونکہ محنت ہی میں عظمت ہے۔ اگر اس کے باوجود لوگ محنت کے بجائے قسمت پر شاکر رہتے ہیں، جو مل گیا اسی پر قناعت کر بیٹھتے ہیں، تو اس میں محنت کا کیا قصور ہے؟ جس شے سے آپ نے استفادہ ہی نہیں کیا اسے فضول اور بے ثمر قرار دینا حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ ایسے کتنے لوگوں کو جانتے ہیں جو ہر رات صرف 1 گھنٹہ اس سوچ میں گزارتے ہوں کہ دولت مند بننے کا راز کیا ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہے، کامیابی کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، اور جو کچھ وہ سوچتے ہیں کیا اس پر عمل بھی کرتے ہیں؟ تو ناظرین، ایک پرانی کہاوت ہے کہ مکان باتوں سے نہیں بنا کرتے۔ جو لوگ ترقی کرنا نہیں چاہتے انہیں سمجھانے سے کچھ فائدہ نہیں، کیونکہ جو لوگ اپنی مدد آپ نہیں کرتے تو ان کی مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ جو شخص سیڑھی پر چڑھنا نہ چاہے اسے کون سیڑھی چڑھا سکتا ہے؟ کہتے ہیں کہ علم میں بڑی طاقت ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ علم میں طاقت نہیں بلکہ اس پر عمل کرنے میں طاقت ہے، اور یہ ایک زبردست صلاحیت ہے جو آپ کو آگے بڑھنا سکھاتی ہے۔ کامیابی کی سیڑھی پر آپ کو خود چڑھنا پڑتا ہے، قدم بقدم بلندی کی طرف جانا پڑتا ہے، ایک وقت میں صرف ایک قدم اٹھانا پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یقین مانو یا نہ مانو، آج وہ اپنے دل کا راز، اپنے سینے کا راز اپنے بھائیوں اور بہنوں کو بتا رہا ہوں۔ ایسی آپ کی قسمت چمکے گی انشاءاللہ کہ آپ لوگ حیران رہ جاؤ گے کہ یہ دولت کا طوفان کہاں سے آ گیا۔ دولت کی طوفانی بارش دیکھنی ہو، دولت کو اپنے گھر میں غیبی طریقے سے آتے ہوئے دیکھنا ہو، آدھے منٹ کا یہ وظیفہ میرے کہنے پر پڑھ لینا، فائدہ نہ ہو تو پھر مجھے کہنا۔ یہ وظیفہ میں نے جس کسی کو بتلایا راتوں رات پیسوں میں کھیلنے لگا، اور اس وظیفے کو میں آپ کو کوئی اپنی طرف سے نہیں بتلا رہا۔ یہ وظیفہ میں نے جس کو آج تلک بتلایا ہے اس کی زندگی میں ناظرین دولت کا طوفان کھڑا ہو گیا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھ کر 1 کروڑ اللہ سے مانگ لینا، صرف 1 کروڑ اللہ پاک 10 کروڑ عطا کریں گے۔ جتنا مانگو گے اس سے 10 گنا زیادہ ملے گا، اور اللہ پاک ایسی آپ کی غیب سے مدد کریں گے کہ آپ لوگ خود حیران رہ جائیں گے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ وظیفہ میری طرف سے ایک تحفہ ہے اپنے دکھی اور پریشان حال بھائیوں بہنوں کے لیے۔ یہ ویڈیو اور آج اس ویڈیو میں بتایا گیا جو وظیفہ ہے انشاءاللہ آپ لوگ کر لیں گے۔ اگر آپ غریبی سے امیری کی طرف جانا چاہتے ہیں، فقیری سے بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو یہ وظیفہ لازمی کر لیجئے گا، کیونکہ ناظرین یہ وظیفہ زندگیوں کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ یہ وظیفہ جو ہے خواہشات کو پورا کرتا ہے۔ یہ وظیفہ کچھ میری بہنیں اور میرے بھائی جو اکثر کمنٹس میں میسیجز کرتے ہیں، لیکن حال ہی میں کچھ ایسی بہنوں نے مجھے واٹس ایپ میسیجز کیے، 15-20 دن پہلے کی بات ہے کہ بالکل ٹوٹ چکے تھے، گھر میں ان کے اتنے فاقے تھے، غریبی تھی، ایک وقت کا ان کے پاس کھانا میسر نہیں تھا۔ میری بہنوں نے رو رو کر جب مجھ سے رابطہ کیا، آپ یقین کریں یا نہ کریں کہ ان کی ایک ہی بات تھی کہ ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیجئے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے کہ بس ہماری زندگی میں سکون آ جائے، ہماری زندگی میں اتنا پیسہ آ جائے کہ ہم اپنی ضروریات ہنسی خوشی پوری کر سکیں، 2 وقت کی روٹی کھا سکیں، اپنے بچوں کے اخراجات پورے کر سکیں۔ ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں، بچوں کے لیے ہمارے پاس دودھ نہیں ہے، ہمیں اپنے گھر کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بجلی کے بل ہم نہیں دے پا رہے، اوپر سے قرض دار ہیں، قرض پر قرض چڑھتا جا رہا ہے، ہم جائیں تو جائیں کہاں؟ ہم اپنی زندگی سے بیزار آ چکے ہیں، ہم اپنی زندگی سے تنگ آ چکے ہیں۔ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، میں نے حال ہی میں اپنے کئی ایسے بہن بھائیوں کو جب یہ وظیفہ بتایا تھا، لوگوں کے 2-2 3 دن کے اندر کسی کو 1 دن کے اندر الحمدللہ ان کی حاجتیں پوری ہوئیں، مرادیں پوری ہوئیں، گھر میں ان کے ایسے رزق آیا کہ وہ خود بھی حیران رہ گئے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، اس عمل کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ یہ عمل آپ کی زندگی میں انشاءاللہ اتنی دولت لائے گا کہ آپ کی خواہشات ختم ہو جائیں گی، لیکن پیسہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی کو 1 دن کے اندر انشاءاللہ بدل کر رکھ دے گا۔ میں بس قسم نہیں اٹھاتا، کوئی دعویٰ نہیں کرتا، لیکن پورے یقین سے کہتا ہوں، کیونکہ میں یہ وظیفہ جب بھی پڑھتا ہوں اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہوئے، بھروسہ کرتے ہوئے پڑھتا ہوں
ناظرین، ایسی جگہ سے پیسہ آتا ہے کہ میں نے کئی مرتبہ، ہزاروں مرتبہ اس وظیفے کو پڑھا ہے، اور جب میرا کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا، آپ یقین کریں یا نہ کریں، میں اس وظیفے کو پڑھ لیتا ہوں اور رزق کے تمام راستے کھل جاتے ہیں۔ ایسے ایسے اسباب بن جاتے ہیں کہ جو میرے گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ اور کچھ تو ایسے میرے بھائی بہن ہیں جن کو اپنی شادیوں کے مسئلے تھے، کسی کے بچے بچیوں کی شادیوں کے مسئلے تھے، یہ وظیفہ پڑھ کے ان کے شادیوں کے مسائل بھی الحمدللہ حل ہوئے، لوگوں کی بیماریاں بھی ختم ہوئیں، قرض جو تھا لوگوں کے اوپر بے شمار پہاڑ جتنا، الحمدللہ ان کے قرضے بھی ادا ہوئے، لوگوں کے قرض داروں نے قرضے معاف کر دیے، یا انہیں اتنا پیسہ ملا کہ انہوں نے خود اپنے قرضے ادا کر دیے۔ تو ناظرین، آپ لوگ بھی اس وظیفے سے بھرپور فائدہ اٹھائیے۔ جیسے ہی ویڈیو آپ کے سامنے آئے، چاہے آپ اپنے گھر پر ہوں، کاروبار پر ہوں، دکان پر ہوں، دفتر میں ہوں، اسکول، یونیورسٹی، کالج ہوں، جیسے ہی یہ ویڈیو دیکھیں اسی وقت یہ وظیفہ پڑھ لیجئے۔ کوئی گھنٹوں کا وظیفہ نہیں ہے، چند منٹ میں آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں گے۔ جہاں کہیں موجود ہیں، کوئی مجبوری نہ ہو، اگر کوئی مجبوری نہ ہو تو آپ اسی وقت پڑھ لیجئے۔ جب عمل کا ارادہ کر لیں تو سب سے پہلے ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کر دیجئے۔ اور پہلے نمبر پر الحمدللہ یا ربی کا یہ وظیفہ آپ نے صرف 11 مرتبہ کرنا ہے۔ جب پہلے نمبر پر آپ یہ وظیفہ کر لیں تو دوسرے نمبر پر آپ نے ایک اور طاقتور کلمے کا وظیفہ کرنا ہے، اور یہ طاقتور کلمہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ہے۔ اور یہ وظیفہ بھی یعنی یا حی یا قیوم برحمتک استغیث بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور جب یہ کلمہ بھی آپ 11 مرتبہ پڑھ لیں تو اب آپ نے آج کا آخری اور تیسرا وظیفہ پڑھنا ہے۔ اور ناظرین، یہ وظیفہ ایک ایسی تسبیح کا وظیفہ ہے جو عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ یہ اتنی طاقتور تسبیح ہے کہ آپ کی تمام حاجات اور خواہشات اللہ کے دربار سے پوری کرواتی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ کے تمام مشکلات، آپ کی تمام بندشوں کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اور ناظرین، یہ تسبیح حسبنا اللہ و نعم الوکیل کی تسبیح ہے، اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل بھی آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور جب یہ تینوں اعمال آپ کر لیں تو آخر میں پھر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگنی ہے، اپنی حاجات، اپنی ضروریات، اپنی خواہشات اللہ کو بتانی ہے، اپنے مسائل، اپنی پریشان حالیاں، اپنے دکھ، اپنی تکالیف اپنے رب کو بیان کرنی ہے، اور اللہ سے خوب گڑ گڑا کر، رو رو کر دعا مانگنی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، انشاءاللہ اس یقین کے ساتھ آپ نے دعا مانگنی ہے کہ اللہ آپ کی دعا ضرور قبول کرے گا، کیونکہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں انسان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا وہ مجھ سے گمان رکھتا ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، دل میں وسوسہ رکھ کر یہ مت کرنا، بلکہ یہ یقین رکھ کر یہ وظیفہ اور دعا کرنا کہ انشاءاللہ آپ کا رب آپ کی ضرور سنے گا، آپ کا رب آپ کی ضرورتیں اور خواہشات ضرور پوری کرے گا، آپ کا رب آپ کی تمام مسائل، پریشانیاں، دکھ، تکالیف ضرور ختم کرے گا۔ اور جب آپ دعا مکمل کر لیجئے تو دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پر پھیر لینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے جتنے بھی خواہشات ہیں، جتنے بھی آپ کے مقاصد ہیں، وہ بہت جلد آپ اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ تمام پریشان حال بھائی بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے، آپ سب کی تمام جائز حاجات، خواہشات، ضروریات پوری فرمائے، اور ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا امتی بننے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ناظرین کرام، آخر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جاتے جاتے کامنٹ باکس میں ہمارے لیے ہدیتاً تحفتاً سبحان اللہ ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔